शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की तरफ से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं कि बालों में खुश्की सिकरी को साफ़ कैसे करें, जिस्म में खुश्की सिकरी को साफ़ कैसे करें, होठों पे सिकरी खुश्की को साफ़ कैसे करें, चेहरे पर खुश्की सिकरी को कैसे साफ़ करें, हाथों की खुश्की सिकरी को कैसे साफ़ करें। तो उसमें आपको अर्ज़ करते चलें कि खुश्की सिकरी हमारे जिस्म में पानी की का सबब जो होता है तो उससे होती है। पानी का कमी होती है तो फिर हमारे जिस्म में खुश्की होती है, जो कि पसीने के ज़रिए जो है आपका तेल जब जिस्म के बाहर आता है और वो सूख जाता है तो इसका नाम जो है वो खुश्की है, सिकरी है। और उससे ही रैश होते हैं, उससे ही ज़ख़म होते हैं, उससे ही सिक्कर होते हैं। तो फिर ये लफ्ज़ बनता है सिकरी खुश्की। हाँ वो सर पे हो तो बालों को दीमक लगा देती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह चेहरे पर हो तो छाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक्नी बननी शुरू हो जाती है, ब्लैक हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर गर्दन पे हो तो आपके जो है गर्दन काली होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कानों में हो तो कानों में मैल जमना शुरू हो जाती है और आवाज़ की कमी का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आँखों में खुश्की अगर आनी शुरू हो जाए तो नज़र की कमज़ोरी की तरफ हम चले जाते हैं। इसी तरह अगर जिस्म पे या पेट पे पसीना आकर सूखना शुरू हो जाए और वो पेट जो है मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कमर पे अगर पसीना आता है और वो सूख जाता है या खुश्क हो जाता है तो रैश होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस्म पर यानी कि कमर पर दाने जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और खुश्की होना शुरू हो जाती है, जिससे हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आप अब हासिल करेंगे इसी तरह मसलों का हल कि पाँव भी इसी तरह का हिस्सा है। और जब हम बूट पहनते हैं या जुराबे पहनते हैं या पैदल चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो पाँव में भी पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ भी फंगस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, बदबू हो जाती है और पसीना आने से बाज़ औक़ात पाँव गल जाते हैं। तो ये सारा मसला पानी की कमी का होता है। और पानी की कमी अंदर से होती है, यानी कि जिस्म के अंदर से होती है। और अगर हम इसको जब हासिल करते हैं बाहर से तो सिर्फ सफाई होती है। और अगर इसको हम हासिल करते हैं जिस्म के अंदर पानी, तो पानी का मसला जब हल होता है तो खुश्की खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और जितने मैंने मसले पीछे बयान किए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हल हो जाते हैं। और उसमें पानी की कमी हमारे सबसे पहला अमल रात को सोने से पूरा होता है। पानी जब हम पिएंगे और सोएंगे नहीं तो पानी पूरा नहीं हो सकता और खुश्की रहेगी। अगर पानी हम पिएंगे और खुश्की जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पानी हम पी रहे हैं और आधे घंटे में हम अगर आधा गिलास पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो इंशाल्लाह हमें खुश्की नहीं होगी। खाने के 1 घंटे बाद तक आपने पानी नहीं पीना। इसी तरह रात का खाना आपने 8 बजे से पहले खाना है और रात को आपने सोना है 10 से 11 बजे और सुबह को उठकर आपने सैर करनी है। सारे अमल यानी कि खून की कमी तक का आपका ज़ाविया ठीक हो जाएगा। ये अमल था जो जिस्म के अंदर से खुश्की दूर करने का था। अब हम जिस्म के बाहर से खुश्की बताते हैं कि अगर बालों में खुश्की सिकरी है तो आपने ग्लिसरीन, लीमू का अरक और अर्के गुलाब हम वज़न शामिल करके नहाने से 10 मिनट पहले या 30 मिनट पहले आपने सर पे लगाना है और किसी भी साबुन शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। और शैम्पू आपने 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी 3 बार आपने झाग बनाना है तो आपकी खुश्की सिकरी साफ़ हो जाएगी। इसी तरह अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और लीमू का अरक जिस्म पर आप मलेंगे तो आपके जिस्म का जो मैल है, पसीना है या कमर के दाने हैं या रैश है या खुश्की है या ख़ारिश है तो वो आपकी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह अगर चेहरे पर आपके छाइयाँ हैं तो आपने दिन में यही आपने फार्मूला यानी कि हम वज़न लेकर ग्लिसरीन, लीमू का अरक और अर्के गुलाब हम वज़न शामिल करके आपने दिन में 3 बार इसको 5-5 मिनट मलना है, जिससे आपके चेहरे की
छाइयाँ और चेहरे की एक्नी जो है वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक्नी पे आपने मालिश नहीं करनी, उसको छेड़ना नहीं है, और छाइयों पर आपने मसाज लाजमी करनी है। तो इसी तरह पाँव पर अगर आपके फंगस है, खुश्की है, तो आपने पाँव को नहाने से 10 मिनट पहले इस लिक्विड से आपने जो है वो सारा लेप कर देना है, और उसके बाद आपने नहाना है, जिससे आपके जो है पाँव की खुश्की और पाँव की फंगस और पाँव के ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे, और पाँव के निशान और पाँव की एड़ियाँ जो है वो सूख जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं, वो भी इस अमल से दुरुस्त हो जाएंगी। इसी तरह आपने हाथों की खुश्की या नाखून ना बनने का अमल हो तो वो भी आपने इसी अमल से, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आपने अच्छी तरह ये लिक्विड आपने हाथों को अच्छी तरह मलना है 5 मिनट, और उसके बाद धो देना है सादे पानी से, तो आपके हाथ नरम, मुलायम और खुश्की से पाक हो जाएंगे। इसी तरह होठों पर अगर यही आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप दिन में 3 बार आप कम से कम होठों की 5-5 मिनट मसाज करेंगे तो आपके होठ सुर्ख हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और जो होठ फटते हैं या खुश्क हो जाते हैं या सिगरेट वगैरह लोग पीने से या पान खाने से जो ख़राब होते हैं, वो अमल भी दुरुस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि खुश्की के लिए थी, सिकरी के लिए थी और सफाई के लिए थी, कि आप इस टॉनिक से, जो कि नानी अम्मा दादी अम्मा का बेहतरीन टॉनिक है और सदियों से आजमूदा है, क्योंकि अर्के गुलाब स्किन टॉनिक है, क्योंकि लेमन का जूस जो है उसमें विटामिन सी है और एसिड है जो कि सफाई करता है, और विटामिन सी जो है वो ज़ख़म ठीक करता है। इसी तरह ग्लिसरीन एक मेडिकेटेड चीज़ है जो कि खुश्की को साफ़ करती है, सिकरी को साफ़ करती है, सफाई करती है और ज़ख़मों को ठीक करती है। तो ये जब तीनों चीज़ें हम वज़न आप शामिल करके इस्तेमाल करेंगे बैरूनी तौर पे, तो आप इंशाल्लाह जिस्म के बाहर की हर प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मौजू लाए हैं सर की खुश्की सिकरी, क्योंकि हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे कपड़ों पे छिलके की सूरत में, सफ़ेदी की सूरत में गिरती है और हमें बहुत ही ज़्यादा मायूसी होती है। और हमने अगर कोट पहनना है, स्वेटर पहनना है, या दुपट्टा हमारा ब्लैक है या ब्लू है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज से तैरती हुई खुश्की सिकरी, तो वो कोई भी आकर हमें टोकता है तो हमारा एतमाद मजरू हो जाता है। हाँ नहीं, लेकिन नहीं सिकरी है, हाँ सर आपके सिकरी हुई भी है, तो हमारा सारा मरौल, सारे जज्बे, सारा एतमाद हमारा मजरू हो जाता है और हम उसको झाड़ना शुरू हो जाते हैं, और पब्लिक मकामात पे जाने के लिए हमारा एतमाद नहीं बनता, और कई जगह हम नहीं भी जाते, और बेशुमार अच्छाइयाँ और कामयाबियाँ हम इसलिए छोड़ देते हैं कि मेरे सर में खुश्की है, सिकरी है। सबसे पहले खुश्की सिकरी को जो अमल है वो अंदर से है, और अंदर से पानी की कमी का नाम खुश्की है, और जब पानी कम होता है तो खुश्की का नाम आता है, और अगर पानी पूरा हो तो खुश्की होती ही नहीं है। और अगर आप पानी पूरा करना चाहते हैं अंदर से, तो सबसे पहले आप जो है वो रात को जल्दी सोएं। जल्दी सोएंगे तो आपके जिस्म का जो खून है वो बनेगा, आपका तेल जो है वो नॉर्मल होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है वो नॉर्मल होगा, आपके असाब जो खिंचे हुए हैं वो नॉर्मल होंगे, आपके जो थकन है वो उतरेगी। तो फिर आपका जो है खुश्की का निज़ाम सोने के साथ, जल्दी सोने के साथ नहीं होगा। दूसरा अमल है सुबह की सैर आपने करनी है 1 घंटा बाग में, तो आपको खुश्की नहीं होगी। इसी तरह तीसरा अमल आपने नाश्ता दूध और फलों के साथ करना है, तो आपके जिस्म में खुश्की और कब्ज़ नहीं होगी। तीसरा अमल दिन में आपने वाफर मकदार में पानी पीते रहना है, और खाने से 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना, जिससे आपको खुश्की नहीं होगी। इसी तरह हर खाने से पहले अगर सलाद या फल कोई एक खा लिया जाए तो उससे भी खुश्की जो है वो रफ़ा हो जाती है। इसी तरह रात का खाना जो है वो खा के सोने से बदहज़मी हो जाती है, मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है, और खून लो हो जाता है, ब्लड लो हो जाता है, जिससे खुश्की हो जाती है। तो आपने खाना हजम करके सोना है, जिससे खुश्की ठीक हो जाती है,
اور پانی کی کمی نہیں ہوتی اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ اور اگلا عمل، اگر دودھ پی کے سوتے ہیں، چائے پی کے سوتے ہیں اور کھانا کھا کے سوتے ہیں یا برگر شوارمے کھا کے سوتے ہیں تو پھر آپ کو خشکی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ صرف اور صرف فروٹ اور جوس پی کر سوتے ہیں تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ یہ وہ پوائنٹ تھے۔ اور اسی طرح گلے کی خرابی میں اگر آپ کو گلا خراب ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کا جسم خشکی کی طرف چلا جاتا ہے، ریشے کی طرف چلا جاتا ہے، خون کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، پانی کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کا حل سب سے پہلے پرہیز ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، سادہ دودھ اور بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے اور سلنٹیاں، چپس، شوارمے، برگر، آئس کریم اور کھٹے پھل، کھٹے جوس، نہاری، بریانی، کھٹے اچار، دہی بلے، پکوڑے، سموسے، یہ اشیاء غرض کے گلے کو خراب کرنے والی اور جسم کو خشک کرنے والی چیزیں نہیں کھانی۔ اور ہر کھانے کے بعد آپ نے گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں، جس سے آپ کے جسم کی خشکی اور سر کی خشکی جو ہے اندرونی طور پر گلے کی خرابی سے جو ہوئی تھی وہ گلے ٹھیک ہونے سے خود بخود وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور گلے کی خرابی سے نہ صرف سر میں خشکی ہوتی ہے بلکہ سر پہ دانے بھی نکل آتے ہیں، اور گلے کی خرابی سے چہرے پر بھی دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور چہرہ خشک بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے گرم پانی کے غرارے اور پرہیز جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چہرے پر اسٹیم لیں گے، بھاپ لیں گے، تو اس سے بھی چہرے کی اور بالوں کی سر کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے وائبریشن سے، یعنی خون چلتا ہے اسٹیم سے، تو وہ خشکی جو ہے وہ تیل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل تھے جو اندرونی طور پہ آپ کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں بیرونی طور پہ جو ہے وہ کیا کریں گے جس سے خشکی صاف ہو جائے گی۔ بیرونی طور پہ خشکی صاف ہوتی ہے، اندرونی طور پہ ختم ہوتی ہے۔ ختم کرنے کی باتیں ہم نے کر لی ہیں، اب صاف کرنے کی باتیں کریں گے، اور اس میں ہے کہ نہانے سے پہلے آپ نے تیل لینا ہے، ڈابر آملہ، آپ نے تارا میرا اور کوکونٹ یعنی ناریل ہم وزن آپ نے لے لینا ہے، اور اس کو کوسا کرنا ہے، گرم کرنا ہے، نیم گرم، اور نہانے سے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یا رات کو سونے سے پہلے بالوں کی جڑوں میں آپ نے پورا سکن کو گیلا کر دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اور غسل میں ایک غسل میں 3 بار آپ نے شیمپو سے جو ہے سر واش کرنا ہے، اور شیمپو کوئی بھی ہو اس میں آپ نے 100/100 ارکے گلاب شامل کر لینا ہے، اور ایک غسل میں آپ نے 3 بار اس سے سر دھونا ہے، جس سے آپ کو ارکے گلاب بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، ڈابر آملہ بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، تارا میرا بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، اور کوکونٹ ناریل کا تیل بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے۔ دوسرا فارمولہ ہے بادام روغن، کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر، یعنی اگر 1 چمچ، 2 چمچ یا 100 گرام لیں گے، ہم وزن مکس کریں گے اور اس کو بھی نیم گرم کرنا ہے، اور وہی طریقہ آپ نے لگانے کا اور دھونے کا رکھنا ہے جو ہم پہلے بیان کر گئے۔ تیسرا عمل کسٹر آئل، تلوں کا تیل اور سرسوں کا تیل، یہ بھی ہم وزن حاصل کرنا ہے، اس کا بھی ترتیب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ آپ نے نیم گرم کرنا ہے اور بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگانا ہے، اور شیمپو سے 3 بار دھونا ہے جو کہ ارکے گلاب کا شیمپو ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل مکھن لیں گے، اس کو گرم کریں گے نیم گرم، اور اس میں خشک دودھ آپ شامل کر لیں گے۔ 50 گرام اگر مکھن ہے، 1 شاشہ ایوری ڈے خشک دودھ یعنی ملک پاؤڈر آپ نے مکس کرنا ہے، تو یہ آپ کی کریم بن جائے گی، تو یہ تیل بن جائے گا، اور یہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے اور خشکی کہے گی ٹائے ٹائے بائے بائے۔ اور اسی طرح دیسی گھی اگر صرف لگائیں گے نیم گرم کر کے تو آپ کی خشکی دور ہو جائے گی، آپ کے رف بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک فارمولہ جو خشکی کے لیے، سکری کے لیے، سر کے دانوں کے لیے اور سر کے زخموں کے لیے، بال گرنے کے لیے اور بالوں کو اگانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، بالوں کا رف پن اور کھردرا پن اور دو منہیں اور اٹکے ختم کرنے کے لیے ہے، وہ ہے گلیسرین، لیمو، گلاب کا ایک ہم وزن لینا ہے، اور آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے، اور نہانے سے کم 30 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 60 منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے، اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگانا ہے۔ اور پھر دھونا اسی عمل سے ہے کہ ارکے گلاب والا جو شیمپو ہے جو کہ ہم نے ہم وزن ملا کر رکھا تھا،
اس کو 3 بار ہم نے سر واش کرنا ہے. ایک بار لگایا اچھی طرح انگلیوں سے ملا اور دھو دیا. دوسری بار شیمپو لگایا 10 سے 15 گرام، پھر اچھی طرح ملا اور دھو دیا. اور تیسری بار پھر لگایا شیمپو اور تینوں دفعہ ہم نے دھو دیا. اور یہ عمل جو ہے وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. یعنی خشکی کو اگر اندر سے ختم کرنا ہے تو وہ باتیں پہلے کی ہیں، باہر سے صاف کرنا ہے تو وہ یہ عمل ہے. اور ایک عمل جو ہے وہ ہے بڑا ہی بے نظیر اور زبردست کہ آپ نے ٹاول سٹیم لینی ہے. ٹاول سٹیم کیا ہوتی ہے؟ نہانے کے بعد آپ نے غسل ختم ہوا تو آپ نے ٹاول کو گرم پانی میں بھگونا ہے، اور ٹاول اتنا گرم ہو کہ آپ کو جلد نہ جلا دے، نیم گرم ہو، اور اس کو آپ نے باندھ دینا ہے. جیسے آپ نہانے کے بعد بالوں کو پورا باندھ دیتے ہیں اور سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، تو اس طرح آپ نے باندھ دینا ہے اور 2 منٹ تک آپ نے وہاں باندھے رکھنا ہے. اور گرم پھر بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو کہ آپ کی سکن جل نہ جائے، نیم گرم ہو اور کوسا سا ہو کہ ہلکی سی اس سے بھاپ جو ہے وہ نکلے. یعنی کہ اس کو اتنا گرم نہیں کرنا کہ آپ کے بال جل جائیں، آپ کی سکن جل جائے. یہ بات کا خیال رکھنا. اور یہ عمل آپ نے 5 منٹ کرنا ہے، 5 بار 2 منٹ کرنا ہے. اور اس سے خشکی، اس سے رف بال، اس سے کھردرے بال، اس سے جو اٹکتے بال ہیں، جس سے جو گھنگرالے بال ہیں، اس سے آپ کے بال جو وی ہیں یا مسائل ہیں یا دکھنے میں بہت برے ہیں اور بے جان ہو گئے ہیں، مریل ہو گئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. شکریہ. بابر محمود، پاکستان. کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور آج ہم ایک بار پھر ہم بالوں کے موضوع پر آئے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے کہ ہمارے بال گرتے ہیں، ہم گنجے پن کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بال باریک ہو رہے ہیں اور ہمارے بال دو منھے ہو رہے ہیں، ہمیں زخم ہو رہے ہیں سر میں، ہمیں خشکی ہو رہی ہے. اور خشکی کے آج موضوع پہ چلیں گے، کیونکہ پچھلی ہم نے 2 موضوع جو ہے اسی ویڈیو میں اور علیحدہ ویڈیوز میں بھی ہم نے دیا ہے. وہ ہے ایک نزلہ زکام کے بارے میں، اور ایک آئلی سکن کو یا پسینے کو ہم کیسے صاف کریں، اور اسی طرح پسینے اور آئل کو ٹھیک کیسے رکھیں. آج ہم تیسری ویڈیو کی طرف اور تیسرے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، جس سے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہے یہ. اور موضوع جو ہے یہ ہے کہ خشکی سکری جو ہے پورے ورلڈ میں ہوتی ہے، اور یہ گرمیوں میں بھی آج کل ہوتی ہے اور سردیوں میں بھی ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں گے وجوہات، اس کے بعد بتائیں گے حل، اور اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں اس سے اگلا ویڈیو جو آ رہا ہے اور اس میں اس کو دھونے کا اور صاف کرنے کا طریقہ بھی ہم دے رہے ہیں. لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اور ہم چلتے ہیں. اب خشکی سکری کا مطلب ہے پانی کی کمی. پانی کی کمی ہو تو خشکی کہلاتی ہے. جہاں پانی نہیں ہوگا تو وہ جگہ اور وہ جسم خشک کہلائے گا، اور ڈی ہائیڈریشن کا لفظ آئے گا، اور ڈی ایچ ٹی اور اس طرح کی پرابلم جو ہے ہمارے جسم میں جب ہوں گی تو ہمیں لازمی طور پہ خشکی کا سامنا ہوگا. معدے کی تذابیت کا سامنا ہوگا، معدے کی خرابی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی. پانی کی کمی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی. نیند کی کمی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی. بد ہضمی کا شکار ہوں گے تو خشکی ہوگی. گلے کی خرابی کا شکار ہوں گے تو خشکی ہوگی. نیند کے ساتھ صبح دیر سے اٹھنے کا ہمارا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی. دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کم کریں گے تو خشکی ہوگی. گرم اشیاء کا استعمال زیادہ کریں گے تو خشکی ہوگی. ہمیں رات کو خواب یعنی اطلام یا لکوریا کا سامنا ہوگا تو ہمیں خشکی ہوگی. غرض ہے کہ خشکی جو ہے وہ کوئی ایک وجہ کا نام نہیں ہے، لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ مین جو ہے ہم باتیں کریں گے جن سے خشکی جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم کے باہر نمودار ہو جاتی ہے. اور نمودار ہونے کے ساتھ ہم اندر کا پہلو نہیں سوچتے، اور باہر ہم اس کو تیل لگا کر، شیمپو لگا کر صاف کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ عارضی حل ہوتا ہے اور حل نہیں ہوتا پورا، اور جس سے ہم مسائل کا شکار ہی رہتے ہیں. اور ہمارے بال جو خشکی میں گرتے ہیں یا تو وہ آتے نہیں ہیں، یا آتے ہیں تو باریک ہوتے جاتے ہیں، یا بال بھورے ہو جاتے ہیں، یا سفید ہو جاتے ہیں. کیونکہ خشکی اگر پسینے سے آتی ہے تو وہ بال باریک کرتی ہے. خشکی اگر آپ کے موسم کی خشکی میں آتی ہے یعنی ٹھنڈے موسم میں آتی ہے
تو آپ کے بال کو گرا کر نہ صرف بالوں کو روک دیتی ہے بلکہ جام کر دیتی ہے، اور جسم کو اور سکن کو اور بالوں کو زنگ لگا دیتی ہے اور جم جاتا ہے بال، اور بال بڑھنے کی بجائے رک جاتا ہے اور اگنے کی بجائے ناپید ہو جاتا ہے، یعنی نہیں آتا۔ تو ہم آج چلتے ہیں، خشکی کا سب سے بڑا پہلو ہے رات کا کھانا، یعنی جو لوگ رات کو کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور کھا کر فوری سو جاتے ہیں تو وہ لوگ بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں، تو خشکی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح رات کو جو لوگ لیٹ سوتے ہیں تو خشکی ان کو ہو جاتی ہے، کیونکہ گرمی ہو جاتی ہے، اور خون جنانے کا عمل رات کو جاگنا ہے اور کھا کے سونا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم لیٹ سوئیں گے تو ہمارے جسم میں گرمی ہو جائے گی، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہماری حرارت زیادہ ہو جائے گی، ہمارا تیل جو ہے زیادہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، ہمارے ہارمونز کا نظام جو ہے آئلی گلینڈ کا وہ بہت تیز ہو جائے گا، جس سے اگلے دن ہمیں تمام دن جو ہے وہ مائنس آئل جو ہے وہ ہماری سکن پر آئے گا، ہمارے بالوں کے اسکیلپ پہ آئے گا، تو ہمارے جب اسکیلپ پہ وہ آ کر جمے گا تو وہ زخم کرے گا، اور زخم کے ساتھ وہ خشکی کرے گا، اور خشکی کے ساتھ ہی جو ہے وہ نظام جو ہے وہ خراب کرے گا، اور خشکی کے ساتھ جو ہے نظام خراب ہوگا تو وہ جو ہے نا خشکی جب ہوگی تو ہمارے زخم بھی ہوں گے، ہمارے دانے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بال بھی گر سکتے ہیں، ہمارے ہر وہ عمل ہوگا جو بالوں اور سکن کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں وہ لوگ بھی خشکی کا شکار ہوتے ہیں، اور دن میں پسینے کے تناسب سے یا پانی نہیں پیتے، یا جوس نہیں پیتے، یا فروٹ نہیں کھاتے، یا سبزی نہیں کھاتے، یا سلاد نہیں کھاتے، تو وہ لوگ بھی خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دن میں گرم اشیاء، مسالے دار اشیاء، اسپائسی اشیاء اور زیادہ اپنے آپ کو دھوپ میں رکھتے ہیں اور پسینے میں رکھتے ہیں، اور کبھی ٹھنڈا گرم ہوتے ہیں، یعنی پسینہ آیا اور آپ ٹھنڈے میں آ گئے، پسینے میں سے سرد میں آ گئے اور سرد میں سے گرم آ گئے، یا آپ گرم میں سے ایک دم اے سی میں آ گئے، گرم میں سے ایک دم کولر میں آ گئے، اور پسینہ جو ہے وہ سوکھ گیا، تو سوکھنے کے ساتھ ہی وہ خشکی بن گیا اور جم گیا، جس کو ہم بہت زیادہ یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو خشکی کیوں ہوگی۔ تو یہ عمل گرمیوں میں جو ہوتا ہے خشکی کا، وہ ہوتا ہے آپ کا گرم ہونے سے۔ سرد گرم یعنی آپ گرم موسم میں ہیں، پسینے میں ہیں، تو آپ کا آئل پگھلا اور پسینے کی شکل میں باہر آیا، اور آپ اے سی میں چلے گئے، آپ پنکھے میں چلے گئے، یا آپ کولر میں چلے گئے، یا ٹمپریچر کی تبدیلی میں چلے گئے، یا نہا کر ایک دم باہر آ گئے، یا پنکھے میں آ گئے، یا آگ کے سامنے آ گئے، یا کولر پر آ گئے، اور یا پھر اے سی میں آ گئے، تو آپ کا جو آئل یا پانی آپ نہا کر آئے ہیں اور وہ سکن پر ہے تو وہ جم جائے گا، سوکھ جائے گا، تو وہ خشکی بن جائے گا۔ اسی طرح سردی میں جو لوگ گرم پانی سے نہا کر ایک دم سردی میں آ جاتے ہیں اور ایک دم سرد موسم کے ساتھ یا آگ کے سامنے آ جاتے ہیں، یا ایک دم جو ہے وہ ٹھنڈا گرم ہو جاتے ہیں، یا سردی میں سے ایک دم گرم میں آ جاتے ہیں، یا ہیٹر کے کمرے سے ایک دم سردی میں چلے جاتے ہیں، اور یا نہا کر گرم پانی سے ایک دم جو ہے وہ بالکل بلو ڈرائی جو ہے نا وہ گرم ہیٹر کی چلا لیتے ہیں، تو ان کو بھی خشکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی جسم میں اور معدے میں گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی کا شکار اور خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وجوہات ہم نے چند بتائی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے یہاں چند بتانی کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور آگے ہم نے مزید بتانا ہے کہ ان باتوں کو آپ نوٹ کریں گے تو آپ خشکی کا کھوج لگا لیں گے۔ آگے ہم چلیں گے خشکی کو ٹھیک کرنے کا نیچرلی عمل طریقہ کیا ہے۔ تو وہ طریقہ سب سے زیادہ خشکی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے، جو لوگ 1 گھنٹہ صبح پیدل چلتے ہیں، 1 گھنٹہ شام پیدل چلتے ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یا جم کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو حرکت میں رکھتے ہیں اور آئل کو پگھلا کے رکھتے ہیں، تو ان کو خشکی خود بخود ان سے جدا ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات کا کھانا 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کھاتے ہیں اور ہضم کر کے سوتے ہیں تو ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور ان کے خشکی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات کو کھانا ہضم کر کے جلدی سوتے ہیں اور فروٹ کھا کے سوتے ہیں، اور دودھ پی کے نہیں سوتے، چائے پی کے نہیں سوتے، کھانا کھا کے نہیں سوتے، صرف اور صرف فروٹ کھا کے سوتے ہیں، ان کی خشکی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اندرونی جسم کے اندر سے۔ اسی طرح رات کو جلدی سوتے ہیں اور سونے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی نیند لیتے ہیں، یکسوئی سے لیتے ہیں، ڈپریشن والی نیند نہیں ہوتی،
تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ نیند سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں اور سورج سے پہلے باغ میں سیر کرتے ہیں، ان کی خشکی بھی ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صبح پھلوں اور سبزیوں سے اور دودھ سے ناشتہ کرتے ہیں، ان کا جسم جب اندرونی طور پہ صاف ہوتا ہے اور پروٹین ان کو میسر آتی ہے، پانی میسر آتا ہے، تو ان کی بھی خشکی جو ہے اندرونی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دن میں آدھا گھنٹے میں پانی ختم کرتے ہیں اور پسینے کے زیادتی میں 1 گلاس آدھے گھنٹے میں پانی پیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی خشکی سے دور ہو جاتے ہیں اور خشکی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی خشکی ان سے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ سے زیادہ پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کی کمی جسم میں نہیں ہونے دیتے، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو خشکی سے دور ہی رکھتے ہیں۔ یہ عمل تھا اندرونی طور پہ کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گلے کا پرابلم ہوتا ہے اور غرارے کر کے سوتے ہیں، تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن کو نزلہ زکام ہوتا ہے اور وہ لوگ اسٹیم لیتے ہیں یا نیبولائز لیتے ہیں، تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اشیاء جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی اور بادام اور اس طرح کی اشیاء جو ہے، یعنی کہ بادام کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کالی مرچ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پھل کھاتے ہیں، سرے پائے کھاتے ہیں، لیکن ان کو ہضم کرتے ہیں، تو آپ کی خشکی نہیں ہوتے۔ اگر کھا کے آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کھا کے سوتے ہیں، تو پھر خشکی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ باتیں تھی خشکی کی۔ اور اگر خشکی آپ کو بہت زیادہ ہے اور سردی بھی ہے، تو آپ نے نہانے سے پہلے 10 منٹ پہلے کوئی بھی تیل لینا ہے، یعنی سرسوں کا لے لیں، زیتون کا لے لیں، یا کلونجی کا لے لیں، یا آپ بادام روغن لے لیں، یا آملے کا لے لیں، تو اس کو نیم گرم کرنا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے، اور 10 منٹ سے 30 منٹ تک لگا کر آپ نے کسی بھی صابن یا شیمپو سے 3 بار آپ نے سر کو دھونا ہے، یعنی 1 بار لگا 1 منٹ ملا اور دھو دیا، دوسری بار لگایا اور 1 منٹ پورا انگلیوں سے اچھی طرح جھاگ کو ملا اور دھو دیا، تیسری بار جھاگ بنایا اور 1 منٹ پورا ملا اور دھو دیا۔ یہ عمل ہے خشکی کو صاف کرنے کا اور اندرونی طور پہ خشکی کو ٹھیک رکھنے کا، جو کہ ہم نے بتایا۔ اس سے اگلا عمل ہم موسم کے حساب سے بالوں کو دھونے کے طریقے پر جائیں گے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو پچھلی جو 2 ویڈیوز تھی، جو طریقے تھے، ایک تھا کہ آئل اور پسینے کو ہم کیسے ٹھیک کریں اور آئلی بالوں کو ہم صاف کریں اور درست اندرونی طور پہ کیسے ٹھیک کریں، اسی طرح نزلہ زکام سے جو مسائل ہوتے ہیں بالوں کے، ان کو کیسے ٹھیک کریں۔ اسی طرح آج ہم خشکی کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی، اور اس سے اگلی گفتگو جو ہے وہ بالوں کو دھونے کی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اچھی آتی رہیں گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ایک بار پھر ہماری سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کی صفائی کیسے کریں، ہاتھوں کا کھردرا پن اور خشکی کو کیسے صاف کریں، میل مٹی پسینے کو ہاتھوں کو اور سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم اور کومل اور خوبصورت کیسے کریں۔ تو اس کے لیے گلیسرین آپ نے لینی ہے 3 چمچ، اور 1 چمچ آپ نے لیمن جوس لینا ہے، یعنی لیموں کو نچوڑ لینا ہے، اور لیموں کا آپ نے عرق نکال کر آپ نے اس کا مکس کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح ہاتھوں پر لیپ کرنا ہے، اور اس کے بعد 5 منٹ تک آپ نے اس کی مالش کرنی ہے، یعنی آپ نے ہاتھوں کو دونوں کو آپس میں اچھی طرح ملنا ہے، اور مل کر آپ نے اس کو جو ہے وہ دھو دینا ہے نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلہ ایک چل رہا ہے ہمارا آج کا سیریل چل رہی ہے، اور وہ سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کو خشکی سے اور میل مٹی پسینے سے صاف کیسے کریں، کھردرے ہاتھوں کو نرم اور ملائم کیسے کریں، اور بڑا ہی نایاب فارمولہ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور 1 چمچ لینا ہے شہد، دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور آپ نے پھر ہاتھوں پہ لیپ کر کے اس کو آپ نے 5 منٹ آپ نے ملنا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور مل کر آپ نے پھر پانی سے دھو لینا ہے، چاہے وہ پانی گرم ہو، نارمل ہو یا نیم گرم ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جس سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور آپ نے ایسا عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست وہ جو ہے نا ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہاتھوں کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہاتھوں کی صفائی کیسے کریں، ہاتھوں کی خشکی کیسے دور کریں، خاصوں کی سختی کیسے ختم کریں، اور ہاتھوں کو ایک چمکدار اور ملائم نرم کیسے کریں کے لیے ہم حاضر ہیں، اور بہت ہی زبردست فارمولیشن ہے۔ اور گلیسرین آپ نے لینی ہے 1 چمچ، اور خشک دودھ لینا ہے 1 چمچ، ان کو مکس کر لینا ہے، اور مکس کر کے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں پر مل کر آپ نے 5 منٹ تک مساج کرنی ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نارمل یا نیم گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کی صفائی، ہاتھوں کی خشکی، ہاتھوں کی کھردرا پن، اور ہاتھوں کا پھٹ جانا، اور ہاتھوں کا میلا اور مٹی پسینے کو صاف کرنے کا عمل کیسے کریں۔ تو وہ ہے، آپ نے گلیسرین 2 چمچ لینے ہیں، اور 1 چمچ آپ نے سرکہ لینا ہے سیب کا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے لوشن بنا لینا ہے، اور اس کو آپ نے ملنا ہے ہاتھوں پر اچھی طرح لیپ کر کے 5 منٹ تک آپ نے ملنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مساج کرنی ہے، اور اس کے بعد نیم گرم پانی یا سادے پانی، نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، خشکی سے پاک کیسے کریں، اور تیل مٹی پسینے کو ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، اور ان کی میل مٹی پسینے کو ہم اچھی طرح کیسے دھوئیں، اور خشکی کو دور کیسے کریں۔ تو آپ نے گلیسرین لینی ہے، اور گلیسرین میں آپ نے ڈالنا ہے پائیوڈین، یعنی گلیسرین آپ نے لینی ہے 2 چمچ، اور آدھا چمچ جو ہے آپ نے لینا ہے پائیوڈین کا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے لوشن بنا لینا ہے، اور یہ لوشن جو ہے دونوں ہاتھوں پر آپ نے اچھی طرح ملنا ہے، اور یہ 5 منٹ اس کی مالش کرنی ہے مل کر، اور اس کے بعد آپ نے نارمل یا کوسے پانی، نیم گرم پانی سے آپ نے دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہاتھوں کی سیریل چل رہی ہے، ہاتھوں کی نرمی کیسے بحال کریں، ہاتھوں کو خشکی سے پاک کیسے کریں، ہاتھوں کو نرم و ملائم اور کومل کیسے کریں، اور ہاتھوں کا سیاہ پن کیسے دور کریں، ہاتھوں کی خشکی اور کرفتگی کیسے دور کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی نایاب فارمولہ ہے نانی اماں دادی اماں کا۔ آپ نے عرق گلاب لینا ہے 1 چمچ، آپ نے لیمن جوس لینا ہے 1 چمچ، آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور ان کو مکس کر لینا ہے، اور اس میں آپ نے مکس کرنا ہے 1 چمچ سوکھا دودھ، یعنی خشک دودھ، ملک پاؤڈر، اور ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اچھی طرح مکسر بنا کے لوشن بنانا ہے، اور اس کو آپ نے ہاتھوں پہ، تمام ہاتھوں پر، یعنی دونوں ہاتھوں پر آپ نے اچھی طرح لیپ کرنا ہے، اور 5 منٹ تک آپ نے اس کی مساج کرنی ہے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح پھر نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کل ہماری سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کو نرم کیسے کریں، ملائم کیسے کریں، شگفتہ کیسے کریں، کھردرا پن کیسے دور کریں، میل مٹی پسینہ سیاہ نشان کیسے دور کریں، اور اس کی خشکی کیسے ختم کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی نایاب فارمولہ ہے، اور وہ ہے، آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور دودھ لینا ہے 1 چمچ، دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور اس کو مکس کر کے آپ نے دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے، اور اس کے بعد 5 منٹ تک آپ نے اس کو ملتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں ہاتھوں کا، اور ہاتھوں کا مسئلہ ہے، اور ہاتھ جو ہیں خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی میلے اور میل اور مٹی اور پسینہ آ کے جم جاتا ہے، اور صاف نہیں ہو پاتے۔ تو ہم آج آپ کو اس کے صاف کرنے کا اور خشکی کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی آسان ہے، اور وہ آسان ہے۔ گلیسرین آپ نے لینی ہے، صرف اور صرف گلیسرین، جو کہ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے،
اور آپ نے اس کو پورے ہاتھوں پہ مل لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے 5 منٹ مساج کرنی ہے، اور اس کے بعد سادے پانی سے یا نارمل پانی سے یا گرم پانی سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر ہماری سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، خشکی سے پاک کیسے کریں، نرم و ملائم کیسے کریں، اور سختی جو ہاتھوں میں آ گئی ہے یا موٹاپن ہاتھوں میں آ گیا ہے، سیاہپن ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس کو کیسے سختی کو ختم کریں اور سیاہی کو کیسے دور کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے گلیسرین، آپ نے 1 چمچ، سرکہ 1 چمچ، آپ نے ارکے گلاب 1 چمچ، شہد آپ نے لینا ہے 1 چمچ، اور سوکھا دودھ یعنی خشک دودھ ملک پاؤڈر آپ نے لینا ہے 1 چمچ۔ ان تمام اشیاء کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور لوشن بنا لینا ہے، اور اس کو تمام جو ہے نا مکسچر کو آپ نے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لینا ہے، اور 5 منٹ تک اس کو ملنا ہے، اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر سیریل چل رہی ہے ہماری ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، ہاتھوں کی خشکی دور کیسے کریں، ہاتھوں کا کالا پن اور نشان صاف کیسے کریں، ہاتھوں کی چمک کو بحال کیسے کریں، ہاتھوں کو نرم و ملائم، کومل اور شگفتہ کیسے کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے گلیسرین لینی ہے، اور آپ نے ارکے گلاب لینا ہے، ہم وزن دونوں کو مکس کر لینا ہے، اور یہ لوشن بن جائے گا، اور آپ نے اس کو 5 منٹ تک اچھی طرح لگا کر ملنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے لیپ کر لینا ہے گلیسرین اور ارکے گلاب سے، اور اس کو 5 منٹ تک آپ نے ملنا ہے، اور پھر نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے، اور کسی بھی صابن یا شیمپو یا فیس ہینڈ واش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔